सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 3 तिलकर रसूल। आगाज़ होता है सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 253 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्ना मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुद्दूस वलौ शाअ अल्लाहु मख्ततल लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़रा वलौ शाअ अल्लाहु मख्ततलू वलकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। पनाह में आती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हिदायत पर मामूर हुए, हमने उनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। उनमें कोई ऐसा था कि जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ और किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए और आखिर में ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ अता की और रूह पाक से उसकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन ना था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियाँ देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की मशीयत ये ना थी कि वो लोगों को जबरन इख्तलाफ से रोके। इस वजह से उन्होंने बाहम इख्तलाफ किया, फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र की राह इख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए अम्बिया और रसूल भेजे। अम्बिया की तादाद तकरीबन 1,24,000, 1,14,000, 1,04,000 तक बताई जाती है। मुख्तलिफ फिगर्स हैं इसमें। बहरहाल 1 लाख से ज़ायद अम्बिया दुनिया में आए और उनमें से 314 रसूल थे और इन रसूलों में से 5 उलुल अज़म रसूल थे जिनको अल्लाह ताला ने बाकी तमाम रसूलों पर फजीलत बख्शी थी। फजीलत मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर है। दुनिया में भी बाज़ इंसानों को बाज़ इंसानों पर फ़ौक़ियत हासिल है, तो इसी तरह से नबियों को भी बाज़ नबियों पर फ़ौक़ियत हासिल है और इस फ़र्क के पीछे कई हिकमतें कार फरमा थी। इसलिए हमें हर वक्त भी रसूलों का आपस में मुवाज़ना नहीं करना चाहिए। करने का काम क्या है कि दूसरों की फजीलत मान लें, आपस में मुकाबलाबाजी से गुरेज करें, हसद ना करें। अल्लाह ने हमें जो नेमत अता की है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अम्बिया की जो फजीलत है वो ये कि बाज़ अम्बिया से अल्लाह ताला ने कलाम किया, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे और बर्स वाले और कोड़ियों को बेज़िल्ला तंदुरुस्त कर दिया करते थे और परिंदे की शक्ल बनाकर फूंक मारते तो वो उड़ जाया करता था। और इसी तरह से नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहाँ के लिए अल्लाह ताला ने मबूस बनाकर भेजा, जबकि इससे पहले जो अम्बिया आए वो सिर्फ कुछ मखसूस कौम पे और मखसूस हिस्से पर आए थे। तो दीन तो सबको मिला था, लेकिन बाद में उसकी अपनी वजाहतें करके सबने एक दूसरे से जो कौमें थी उन्होंने इख्तलाफ किया। तो बाद में इख्तलाफ इस हद तक बढ़ा कि एक दूसरे को मारने लगे। तो अल्लाह ताला रुख्सत देता है कि वो अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करें। बाज़ लोग इस आज़ादी को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो, काबिल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी। और जालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश इख्तियार करते हैं। तो जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह का हक़ नहीं देते, वो अपने आप पर जुल्म करते हैं। ये नहीं फरमाया कि जो जालिम होते हैं वो काफिर होते हैं, बल्कि फरमाया कि जो कुफ्र करते हैं वो जुल्म करते हैं। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, ना वो सोता है ना उसे कोई ऊँग आती है। ज़मीन आसमान में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ़ है।
اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ تو یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، یہ ترجمہ پتہ ہے کس کا ہے؟ آیت الکرسی کا۔ یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمان و زمین میں چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ تو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی، شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو ہمیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہمیں آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس ہم انسان اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم مر جائیں، اور اگر زیادہ سردی یا گرمی لگ جائے تو بیمار ہو جائیں یا مر جائیں، اور مرنا تو ہے ہی اگر ان میں سے کوئی سبب نہ بھی بنے۔ اس طرح باقی تمام سب مخلوقات جو ہیں وہ فانی ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر جو مخلوق ہے اس کو فنا حاصل ہے۔ اللہ کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اسے نیند اور اونگ ہی نہیں آتی، اور اگر وہ سو جائے تو جن چیزوں کو اس نے تھام رکھا ہے ان میں سے کچھ بھی تو باقی نہ رہے۔ ہماری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے ہر دم اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہمارے ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آگے پیچھے کون سے فرشتے یا شیاطین موجود ہیں؟ نہیں۔ ہمارے آس پاس آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم اس سے ناواقف ہیں، لیکن وہ جانتا ہے۔ ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند تر ہے اور عظیم تر ہے، لیکن یہ بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی، اور وہ ہر اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط بات سے الگ چھانٹ کر رکھی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کی دوستی اور اس کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کا معاون و مددگار ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ بندے کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، انہیں وہ روشنی عطا کرتا ہے کہ کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی طرف روشنی اور رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ شیاطین غلط کام اور راہیں سکھاتے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انسان کا انجام جو ہے وہ بھیانک ہو، تو ہمیں اپنا انجام کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ موت کے وقت اصل جو ایمان ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے جو ہماری موت کے وقت ہے۔ اگر انسان کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے، اگر وہ پوری زندگی جو ہے وہ گمراہی کی زندگی بسر کی اس نے، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کا آخرت میں انجام بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان نے پوری زندگی کسی مسلمان نے ہدایت پر گزاری لیکن موت کے وقت وہ ایمان پر نہیں تھا تو کیا ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ غارت ہو جائیں گی۔ تو اس لیے خاتمہ بالایمان کی بھی جو ہے وہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے
اور اس بنا پر اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا. یہ سن کر وہ منکر حق شتدر رہ گیا, مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. یہ نمرود کے بارے میں ہے کہ نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا. جب دین پیش کیا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا اور کیا کہا تھا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ اگر تم رب ہو. اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو وہ یہ بات سن کے ایک دم چپ ہو گیا کہ ظاہر وہ تو یہ نہیں کر سکتا تھا نا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی, اور اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو. اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھو, اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی تو دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے, اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت اور اس پر چڑھا دیتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. یعنی کہ حق عین الیقین ہوتا نا, ایک علم الیقین آپ نے سنا اور یقین کیا, اور ہوتا ہے عین الیقین دیکھ کر یقین آ جائے. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشاہدہ کرنا ہے, دیکھنا ہے. تو پھر یہ واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو, پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو, پھر ان کو پکارو, وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. تو جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اسے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے. وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. ایک یہ چیز دیکھیں جو ہمیں نیکی کر کے احسان کرنے کی بات تھی نا کہ وہ نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں. جو ہم وہ اعمال پڑھے تھے ہم نے شروع میں کہ ایک وہ عمل ہے نا جو کہ نیکی اگر کوئی کرے تو وہ ضائع ہو جاتی, تو اسی کی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا بھی موقع نہیں ہے. تو ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. صدقے کا لفظ صدق سے ہے. صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی. صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے. وہ کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے اور کتنی قربانی کر سکتا ہے. قربانی کرنے میں انسان سب سے پہلے اپنے مال سے قربانی کرنا شروع کرتا ہے. بعض مال کے ساتھ جان بھی نکالتے ہیں, بعض اپنا سب کچھ ہی دے دیتے ہیں, اور ہر ایک کے اپنے الگ الگ درجے اور مقام ہیں. یہاں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اور اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. ایک صدقہ ہوتا ہے کسی مسکین کو کھانا کھلانا, ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر کو کھلانا بہلانا. یہ سب بھی صدقات میں شامل ہیں اور بڑے اجر کا باعث ہیں. صدقہ انسان کی حفاظت کا سبب بھی بنتا ہے. اب یہ ایک وہ نیکی آ رہی ہے جو ہم نے کہا تھا نا کہ آپ ڈسکس کریں گے رمضان کے حوالے سے, تو یہ پورا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے ہمیں صدقہ کرنا ہے, کس طرح سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں. ایک صدقہ کیا ہوا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا دین کے لیے. ایک صدقہ ہوتا ہے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا. ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر کو کھانا بھی دیا اور پہنا بھی دیا. تو یہ سب بھی صدقات میں شمار ہوتا ہے اور بڑے اجر کا باعث ہے. تو صدقہ انسان فائدے کیا ہیں اس کے؟ انسان کی حفاظت کا سبب بنتا ہے.
ایک صدقہ ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اور سربلندی کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا تاکہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ اللہ کا نام بلند کرنے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے دیا جانے والا صدقہ تمام صدقات کے مقابلے میں ایسی بلندی رکھتا ہے کہ جیسے خود اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہے۔ اتنا اجر و ثواب کا دیتا ہے یہ صدقہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دیے جانے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب دین کی ترقی کس چیز سے ہوتی ہے؟ علم کا سیکھنا اور سکھانا۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین تو اللہ تعالیٰ نے قرآن، حدیث اور سنت کی شکل میں دیا ہوا ہے نا، تو ہمیں تو اسی کو ہم پھیلائیں گے تو ہمارا وہ صدقہ شمار ہوگا۔ تو علم کا سیکھنا سکھانا، اس کے لیے ادارے بنانا، اس کی سہولیات کا انتظام کرنا۔ اداروں میں اگر ہم ادارے نہیں بنا سکتے، سہولیات، ہم وہ دوسری چیزیں نہیں کر سکتے بڑے لیول پہ، تو ہم اداروں میں اپنا پیسہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کی حفاظت علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ایسے طلبہ کو اسپانسر کرنا جو خرچ اپنا برداشت نہیں کر سکتے، جو کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ان کی کتابوں کے اخراجات پورے کرنے کا انتظام کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ ان کے لیے کتابیں شائع کروانا یا ان کو بانٹنا کہ جس سے لوگ سیکھ سکیں، تو یہ تمام چیزیں صدقات میں شمار ہوتی ہیں، جو کہ وہ صدقہ ہے جو کہ تمام صدقوں میں افضل ترین ہے۔ اور اس کی اس کو مشابہ کس چیز سے کیا گیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو خود ہر چیز پر بلندی حاصل ہے، تو یہ صدقہ اتنا بلند ہے تمام باقی صدقوں پر۔ اس صدقے کو 700 گنا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک طالب علم پڑھتا ہے تو وہ آگے کئی لوگوں کو پڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ بعض ان میں سے بہت سے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر کے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو جس نے ان پر خرچ کیا وہ جہاں جہاں جو کچھ بھی کریں گے ان سب میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ تو ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی اس کی وجہ سے دین کو پھیلانے میں مدد ملتی رہے گی۔ لہٰذا ایسا صدقہ جو ہے وہ بہت پرورش پاتا ہے، یعنی 700 گنا تو بڑھے گا ہی، اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اس سے آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ تو انسان جیسا خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے پاس قیامت کے دن ویسا ہی 700 گنا ہو کر اسے ملے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے خیرات کی، نیکی کی کسی کے ساتھ، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو دکھ بھی دے دیا ساتھ میں، تو نیکی ہماری کیا ہوئی؟ ضائع ہو گئی نا۔ تو ایسی نیکیاں یا تو ہمیں کریں ہی نہیں، ہمارا ضائع ہو رہا ہے پیسہ بھی، ٹھیک ہے، اور اس کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں ہم جس کو ہم نے دیا ہے نا، یا جتا رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں باتوں باتوں میں، تو ایسا بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے اعمال بھی ضائع ہوتا ہے نا، وہ صدقہ تو ضائع ہو گیا ہمارا نا، جو کہ ہم نے دیا وہ اعمال ضائع ہو گیا۔ اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مہینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اسے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے نا کہ نیت کیا ہے۔ کچھ لوگ بہت نیکیاں کرتے ہیں، بہت، لیکن دکھاوے کی نیکیاں ہوتے ہیں، بہت مشہور ہوتے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے ان کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ یہاں پہ نیت کی بات آ گئی، وہاں پہ تو اس نے نیکی کر کے ضائع کر دیا تھا، کس طرح کہ جتا دیا تھا یا دکھ دیا تھا، وہ اس طرح سے بھی نیکی ضائع ہو گئی۔ اور نمبر 2 نیکی اس طرح سے بھی ضائع ہو جاتی کہ آپ کی نیت ہی نہیں تھی اللہ کی رضا اور دکھاوے کی نیت تھی، تو وہ بھی نیکی پھر کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو غیر شعوری طور پر اپنے صدقات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں کی فیس ہم دے رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بعض اوقات نجی مجلسوں میں ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے بارش مٹی صاف کر دیتی ہے، اسی طرح اس طرح کا دکھاوا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے، عمل غائب ہو جاتا ہے اور اعمال نمار ہمارا کورے کا کورا رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے صدقات کو چھپانے میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، تاکہ ہم بندوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں کر رہے
اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو جتنا اخلاص سے صدقہ کرے گا اتنا ہی اجر و ثواب پائے گا۔ تو سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ مطلب ہم ایسے صدقات کریں گے تو اس کا اجر کیا ہے؟ دلوں سے خوف اور غم ہمارے دور ہو جاتا ہے، خوف بھی جاتا رہتا ہے اور غم بھی، اور دلوں میں ایک خاص طرح کی ٹھنڈک بھی پیدا ہوتی ہے۔ کئی ریسرچز بتاتی ہیں کہ چیریٹی کا کام کرنے والے لوگ بہت خوش رہتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو اپنے اوپر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں صرف، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں پر بھی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ صدقہ کے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ صدقہ خوشی، اعتماد، مثبت سوچ پیدا کرنے کا باعث ہے۔ بہت سے دائمی امراض کا علاج جو ہے وہ صدقہ سے کیا گیا ہے۔ اسٹریس کا علاج صدقہ سے کیا گیا ہے۔ صدقہ کرنا شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو اور زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو جب انسان دل کی خوشی سے کچھ دیتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ ایمان کا مزہ پانے والے کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 امور انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس نے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے۔ نیز زکوٰۃ میں بہت بوڑھا گھٹیا جانور نہیں بلکہ معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے نہ تم سے بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا ہے نہ گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کہ شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ یہاں بھی اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس نے ساری زندگی بہت محنت کی، بہت انویسٹ کیا، بہت کمایا، لیکن آخر میں سارا کا سارا مال ختم ہو کر رہ گیا۔ اس مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑی شہرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن نیت خراب تھی۔ نیت جو ہے وہ کیا تھی؟ دکھاوے کی تھی۔ اس لیے روز قیامت جب ان نیکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ سب کچھ جو کمایا ہوگا وہ ضائع ہو چکا ہوگا۔ اس لیے صدقہ کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ اللہ کے لیے دینا ہے۔ نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا۔ نیت کی خوبی اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے۔ دکھاوے، اذیت، احسان جتانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دینے کے حلال اور پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ چیز دیکھنے کے لیے بھی اچھی ہو اور کھانے پینے میں بھی جو چیز ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہے، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے اگر تم دو تو وہ دودھ دینے والی بکری ہے، کہ وہ کتنی فائدہ مند ہے۔ اگر تم کسی کو دو صدقہ تو ایسا صدقہ بہترین صدقہ کہلاتا ہے۔ دودھ دینے والی بکری بہترین صدقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اوقات بھی ہے نا اس کے صدقے کے، کہ صبح اور شام، دن اور رات دونوں اوقات میں جو ہے وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے اس کے مطابق کہ جب مومن دن ہوتا ہے تو اس وقت 2 فرشتے آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق جب سورج نکلتا ہے تو ایک فرشتہ ایک طرف ہوتا ہے اور دوسری فرشتہ اس کے دوسری طرف ہوتا ہے، اور
دائیں والا صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے اور صدقہ کرے تو اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ بہت بہتر اجر عطا فرمائے. اور دوسرا جو ہے فرشتہ وہ صدا لگاتا ہے کہ جو صدقہ نہیں دے رہا، اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے. یعنی کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ایک دعا دے رہا ہے صدقہ کرنے والے کو اور ایک بد دعا بھی کر رہا ہے. اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور اتنی بڑی ہستیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، تو ان کی دعائیں ہر انسان کو لینا چاہیے. تو جو سورج نکلنے کے بعد جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو فوراً کوشش کریں سب سے پہلے دن کا آغاز صدقہ خیرات سے کریں. جیسے کہ نماز جب ہم اپنے فجر کی نماز کے بعد ہم اپنے اذکار وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورج کے نکلنے تک پڑھتے ہیں. پھر جو ہے وہ سورج جب نکل رہا ہے، نکل چکا ہے، فوراً آپ صدقہ کریں اور اس کے 10-12 منٹ کے بعد جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھ لیں. تو اپنے گھر میں ہمیں ایک صدقہ باکس بھی بنا لینا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ نکال کے آپ ظاہر ہے اس وقت صبح کوئی آپ باہر دینے نہیں جا سکتے کسی کو، تو باکس بنا کے رکھ لیں گھر میں، کوئی بھی ڈبہ مخصوص کر لیں، کوئی بھی ایسی باکس بنا لیں اور اپنے گھر میں بچوں کو بھی بتائیں اور ان سے بھی دلوایا کریں، ان کی بھی ترغیب دیں اس طرح سے صدقہ نکالنا ہے. تو صبح سب سے پہلے سورج نکلنے کے بعد کیا کام کرنا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اس باکس میں ڈال دیں اور پھر آپ باہر جاتے ہیں نکلتے ہیں یا گیٹ پہ کوئی آتا ہے تو آپ اس کو دے دیں. ہفتے میں باہر جا رہے ہیں تو آپ اس کو نکال کے لے جائیں اور باہر آپ دے دیں، اور یا گیٹ پہ کوئی آتا ہے تو آپ اس کو وہ دے دیجیے. تو صدقہ کرنے کی عادت جو ہے ہمیں روز ڈالنی ہے، صبح میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح سے جب مغرب کے بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم اسی طرح سے باکس میں اپنے پیسے ڈال سکتے ہیں. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش و فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. حکمت کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ ہے، دین کا علم رکھنا ہے، نبوت مراد ہے، اللہ کی خشیت بھی اس سے مراد لی گئی ہے، درست بات تک جا پہنچنا، عقل و سمجھ، دین و دنیا کی اصلاح، یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں. جب انسان کے اندر حکمت آ جاتی ہے اور ساتھ ہی مال بھی مل جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے آخرت کے حساب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے. پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا مال مجھے آخرت کو سامنے رکھ کر بہترین طریقے سے کہاں لگانا چاہیے. حکمت صرف مال کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ حکمت کا تعلق تو پوری زندگی سے ہے. حکمت کی عمومی معنی درست وقت پر درست کام کرنا. اب جیسے کہ کل ہم نے بات کی تھی قرآن پاک کی تلاوت کی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ نبی جو ہے وہ حکمت بھی سکھاتے ہیں نبی. تو جب تک کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس وقت درست، جیسے حکمت ہے نا یہ کہ عمومی معنی ہے درست وقت پر درست کام کرنا، وہ سب سے بہترین وقت ہے قرآن پاک جو اتنا بڑا عمل ہے اس کے لیے. ابن رجب فرماتے ہیں کہ نفل عبادت میں جو سب سے افضل عمل ہے نا وہ ہے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. تو وہ کام جو ہے جو نفل میں سب سے عظیم ہے اس کو ہم بہتر وقت پہ کریں نا، فجر کے وقت اور عصر کے وقت. تو یہی حکمت ہے. اور حکمت کہاں سے آئے گی؟ قرآن پاک پڑھیں گے. مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا، جب میں نے نہیں پڑھا تھا یہ سب کچھ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خاص اوقات ہیں 3 کہ جس میں ہم تلاوت قرآن کریں گے تو اس وقت ہمیں زیادہ اجر ہے. لیکن جب پتہ چلا تو الحمدللہ اس کو جو ہے وہ عادت بن گئی. پھر جب ہم کوشش کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. تو ابھی شروع سے یہ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حکمت کی باتیں جان لیں اور پھر شعبان اسی مہینے میں ہم ان کو اختیار کر لیں آہستہ آہستہ، اور پھر رمضان تک ہم پہنچ کر ہماری وہ عادت جو ہے پختہ ہو جائے نا. 40 دن کا ہوتا ہے ایک چلہ جو ہوتا ہے نا، کسی بھی عادت کو بنانے کے لیے وہ 40 دن درکار ہوتا ہے. تو جب ہم شروع سے 40 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے ابھی ہم پریکٹس کرنا شروع کریں گے نیکیوں کی، تو رمضان تک الحمدللہ ہماری نیکی کی جو عادتیں ہیں وہ پختہ ہو جائے. تو ابھی سے جو ہے وہ روز صدقہ نکالنے کی عادت ڈال لیں. عقل مند شخص اپنے ہر لمحے سے آخرت کا فائدہ کماتا ہے. یاد رکھیے صبح سے شام تک ہر لمحہ بہترین طریقے سے گزارے اللہ کی رضا کے مطابق. تو دنیا کا کام کرتے ہوئے سوچئے کہ اس کے ذریعے آخرت ہم کیسے کما سکتے ہیں. اور ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہوئے بھی دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے دنیا میں کیا ملے گا. تو سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. دنیا کا کام کرتے ہوئے سوچیں آخرت میں اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا.
اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ بھلا کیسے آپ کو تو نہ چھوڑے گا؟ اس کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ میری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق کو زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو بہرحال اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو کیا پسندیدہ کیا ہے؟ یہ صدقہ چھپا کر دیا ہوا صدقہ پسندیدہ ہے۔ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن چھپا کر دیا ہوا صدقہ پسندیدہ ہے۔ بعض اوقات بتا کر دینا بھی فائدہ مند ہے، اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے، اور چھپا کر دینا بھی اچھا ہے، اس لیے کہ اس سے لینے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی ہے۔ تو خفیہ صدقہ ظاہر صدقہ سے بہتر ہے۔ کون صدقہ دینا شروع کرے؟ جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو، جس کو اپنے گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرنی ہو، جس کو اپنے حالات سنوارنے ہوں، وہ صدقہ زیادہ کرے۔ کسی کو اور کو دینے سے اصل میں اپنے ہی نام اعمال میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ تو صدقہ کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کے دیدار کا شوق، اللہ سے ملاقات کی محبت۔ اپنے بینک سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے بینک میں ڈال دیا۔ ہم بندوں کے بینک میں مال ڈال کر اسے محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے بینک میں یقین کے ساتھ جمع نہیں کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف خالص اسی کے لیے ہو، اور اسی کے کرنے سے اس کا چہرہ مقصود ہو۔ تو جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں گناہ رکاوٹ ہے۔ جب ہم صدقہ کرنے لگتے ہیں تو وہ گناہ ہٹنے لگتے ہیں۔ جب اسی حال میں دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ کیسے کیسے وعدے ہیں نا اس آیت میں اللہ کے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو اتنے خوبصورت اعمال بتا دیے اللہ کے چہرے کے لیے دینا ہے، تو کیونکہ آگے جب ہم دیں گے تو وہ محفوظ ہو جائے گا، اور جو چھوڑ جاؤ گے اس سے تو بندے بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی اعانت میں کچھ مال تم خرچ کرو گے تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ یہاں پہ اب اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے مدینے آئے تھے، اور جب جنگ کا موقع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ کاروبار وغیرہ نہیں کرتے تھے تو ان کو دینے کا کہا جا رہا ہے۔ عموماً جب انسان اپنے برابر کے لوگوں کو دیتا ہے تو کسی نہ کسی طرح دیا ہوا واپس لوٹ آتا ہے، لیکن ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا جو کہ لوٹا نہیں سکتے بہت زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے اور دین کا کام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا علم سیکھنے آئے تھے اور ان کے سپاہی بنتے تھے جنگ میں، تو وہ اور کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے کرنا زیادہ افضل ہے۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ تو یہاں پر صدقات کے حوالے سے یہ آخری ذکر ہے، رات اور دن دونوں میں دینے کی بات ہو رہی ہے کہ رات میں بھی دینا ہے اور دن میں بھی۔ تو رمضان تو کا مہینہ تو بہترین موقع ہے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ راتوں میں بھی صدقہ کریں اور دن میں بھی چھپا کر صدقہ کریں، تو صدقہ رنج و غم ڈپریشن دور کرنے کا باعث ہے۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی بھی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود
دو خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے حکم کے بعد پھر اس حرکت کا ارادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا بٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جن کا کفارہ نہیں ہوتا، جس نے کسی چیز میں خیانت کی، قیامت کے دن اسے اس چیز کی حملہ لایا جائے گا، اور جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے اور اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت ہے۔ سود میں ملوث ہر شخص برابر کا گناہ گار ہوتا ہے۔ سود کے 72 دروازے ہیں۔ سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود خور کا نہ تو صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ حدیث کے مطابق جس نے حرام کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اس رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر باعث گناہ ہوگا، یعنی حرام مال دینے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور اگر واقعی تم ایمان لائے ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا قرض دار آپ نے قرض دیا وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دینے کا کہا جا رہا ہے کہ اس کو مہلت دے دیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ بھی کہا جا رہا ہے نا آگے اس آیت میں کہ ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ ملے گا، تو کہاں بدلہ ملے گا؟ آخرت میں۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے۔ جب ہم اللہ کی طرف واپس ہو گئے آخرت کے دن ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں لیکن وہ واقعی تنگ دست ہے، ہم اس کے حالات جانتے ہیں، واقعی وہ نہیں دے سکتا ہے، میں تنگ دست ہے وہ، تو پھر جو ہے وہ ہمیں اس کو مہلت دینی چاہیے، اس کو اور کوشش کریں اگر معاف کرنا تو اور بھی اچھا، اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس بنا پر اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو اسے آیت دین بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اور سب سے طویل آیت بھی یہی ہے۔ مالی معاملات میں لکھت پڑھت کا حکم صرف غیروں کے لیے نہیں، رشتہ داروں میں بھی لکھ لیا کرو۔ خاندانوں میں فتنہ فساد کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ دہی ہوتا ہے۔
تو رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی دینی معاملہ آپ نے کیا ہے، لین دین کیا ہے، تو اس میں لکھ لینا ہی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان معاملات کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کی شرط کیا ہے؟ عدل کے ساتھ لکھنا، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اس کا شکر کرے۔ دو عورتوں کی گواہی کی وجہ کیا ہے کہ ان کی آسانی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ مالی معاملات کو نہ لکھنے کا نقصان کیا ہے کہ جھگڑے، فساد، خون ریزیاں، قطع تعلقی، زندگی جہنم بن جاتی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، اس لیے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ رشتہ داروں میں تو پہلے تو لین دین کے وقت لکھتے نہیں تھے، پھر جب مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو بد اخلاقی اور بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اہم سودے جیسے زمینوں کے سودے، مکانوں کے سودے اور بڑے بڑے کانٹریکٹ کرتے ہوئے گواہ بنا لیا کرو۔ مالی معاملات میں ان احکامات کی پابندی کرنے کا فائدہ بھی ہے، زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، مالی معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا، کیونکہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سارے کام سکھا بھی دیتے ہیں نا، اس کے یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو تقویٰ سے کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ سے فرقان ملتا ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ دل کے گناہ بھی ہوتے ہیں، دل کے بھی ایکشنز ہوتے ہیں، تو ظاہری باطنی اقوال و افعال سب میں گناہوں سے بچو اور تقویٰ کو اختیار کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کا حساب لے گا، تو صحابہ پر بہت خوف طاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، دل کے خیالات پر تو قابو نہیں پایا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سمعنا واطعنا وسلمنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ مثلا حکم سنا تو سوچ لیا کہ عمل بھی کرنا ہے، اللہ کا کوئی حکم سن لیا سود کے بارے میں یا قرض کے لین دین کو لکھنا ہے تو فوراً دل سے مان بھی لینا چاہیے اور اطاعت شروع کر دینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آج تو ممکن نہیں، تو اللہ کا ایمان کیسے بڑھے گا نا، تو عمل کی توفیق کیسے آئے گی؟ تو جب تک کہ ہم دل میں نیت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم عمل کیسے کریں گے نا؟ تو عمل کا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی حکم سنیں فوراً اس کا ارادہ کر لیں۔ تو جب ہم فوراً ایک نیکی آگے آنے والی نیکی کا راستہ کھولتی ہے، تو جب ہم چھوٹی نیکیوں سے شروع کرتے ہیں نا تو پھر آگے بھی بڑی نیکیاں کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں، عمل کی توفیق دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی بات خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے یا جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آخری دو آیات آ رہی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ آمن رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی وہ اسے کافی ہو جائیں گی،
اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں کہ ہر طرح کے شر سے کافی ہو جائیں گی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی، اور تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائے گی۔ ایک معنی ہے یہ مراد نہیں کہ تہجد چھوڑنا ہے، لیکن اگر کچھ کبھی نہیں پڑھ سکیں گے تو تہجد تو یہ آیات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مفترض سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے ہم پر وہ نہ رکھ، اور ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ شیطان سے حفاظت کرنے والی بھی ہے یہ آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی اور اس میں 2 آیات نازل کر کے اس سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرمایا۔ تو جس گھر میں 3 راتوں تک یہ دونوں آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسعت بہت محدود ہے، ہم بندے کمزور ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے میرے اللہ میری وسعت سے زیادہ بوجھ نہ مجھ پہ ڈالنا، بھول چوک معاف فرما دینا۔ تو ان آیات کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوگی سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ 2 روشن صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی طرح 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ یہ سورہ آل عمران جو ہے، یہ آل کہتے ہیں اولاد کو اور عمران، تو اس صورت میں عیسائیوں کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا اور عیسائیوں کا ذکر ہے، اور اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام کا جو والد کا نام تھا وہ عمران تھا، تو انہی کے سے آگے جو پھر جو وہ چلا ان کی نسل چلی، تو اسی لیے سورہ آل عمران اس کا نام پڑا۔ اور سورۃ البقرہ جو ہے وہ بقر کہتے ہیں گائے کو، اور سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل قوم کا ذکر ہے۔ تو اس میں کیونکہ یہودیوں نے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو بقر کہتے ہیں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اسی حساب سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقر کو معبود بنا دیا تھا یہودیوں نے۔ اور یہ سورہ آل عمران ہے، مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، تو انہی کے حساب سے سورت کا نام آل عمران ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شداد مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتابیں نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے نزول کا مقصد بتایا گیا ہے کہ کیا ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے۔ سورۃ آل عمران کی جو شروع کی آیات ہے نا، شروع کی آیات میں کیونکہ یہ سورت بھی مدنی ہے، تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر تبلیغ کرنا شروع کی تھی اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا تھا، اور لوگ جوق جو ہے وہ دین میں داخل ہو رہے تھے، تو عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے وہ نجران سے آیا تھا، عیسائی علماء کا وفد نجران سے آیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ عیسائیوں میں 3 گروپس ہیں۔ ایک جو ہے وہ گروپ صحیح ہے، وہ اللہ کو الہ مانتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا نبی مانتا ہے۔ ایک گروہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی الہ مانتا تھا، ان کو معبود بنا لیا تھا، اور ایک گروہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو ان کے خیالات بہت چینج ہو چکے تھے عیسائیوں کے نا۔
تو وہ مناظرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو اب شروع کی آیات میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو موجود نہیں تھے جب حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا اس وقت کا علم. تو اس وحی کے ذریعے سورہ آل عمران کی جو شروع کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مناظرے کے لیے آیات نازل کی کہ آپ یہ باتیں انہیں بتائیں ساری کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور تم نے یہ چیزیں چینجز کر لی، اور قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور تم نے ایسا کر لیا اور قرآن ایسا کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شروع کی جو آج 3 آیات ہیں تقریباً اسی بات پر مشتمل ہیں. اور اس میں وہ کسوٹی اتاری ہے کہ جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اے نبی، وہ واحد خدا ہے. اے نبی، وہی خدا ہے کہ جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں. نمبر 1 محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور جو کہ جس میں احکامات شامل ہیں، اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. اور یہ سچ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہے اور دوسری متشابہات ہیں. تو محکمات جو ہیں وہ قرآن پاک میں تمام احکامات جو کہ کیا ہیں، احکام ہیں ہمارے لیے، سارے ہمارے روز فرائض کے احکامات ہیں، سنت کے، نوافل کے، ہماری روزمرہ زندگی کے، معاملات کے، شادی بیاہ کے، طلاق کے، اور جتنی بھی چیزیں جن میں احکامات ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے. اور کچھ چیزیں متشابہات ہیں. متشابہات کیا ہیں؟ جو غیب سے متعلق ہیں چیزیں نا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، ان پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے انہیں. ٹھیک ہے، تو اور فرشتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں متشابہات میں آتی ہیں. تو ان کے بارے میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ان پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ یقین اگر نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا نا. غیب پر جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ہمارا دین اسلام، ہمارا مسلمان ہونا مکمل نہیں ہوتا. تو ان پہ ایمان رکھنا ہے لیکن بہت زیادہ ڈیپ میں جانا نہیں ہے. اور یہی چیز یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اصل لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی دانشمند لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی بھی چیز سے صحیح سبق حاصل کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان تمام متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہیں کیجیے گا، مطلب تیرے راستے پر نہیں ڈالیے گا. کیونکہ عیسائیوں نے کیا کیا تھا، تیرے راستہ شروع میں جب آیا تھا تو دیکھیں پیچھے جتنے بھی دین آئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجے دین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا تھا، اور جتنے بھی تمام دین آئے ہیں وہ سب کے ساتھ توحید کا ہی سبق دے رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے اپنا معبود بناؤ یا میں نعوذ باللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی نہیں کہا. یہ تو عیسائیوں نے بعد میں جو ہے وہ کے پیروکاروں نے بعد میں جو ہے وہ چینجز کر لی خود بخود ہی نا. تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ متشابہات پہ پورا یقین رکھتے ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کیجیے گا. ہمیں مطلب ہم متشابہات میں جا کر ہم اپنے ایمان کو خراب نہ کر دیں. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کرنا، تو ہی فیاض حقیقی ہے. تو اب دلوں کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے کہ دل جو ہے وہ جسم کا اہم ترین حصہ ہے. دل اگر ٹیڑھا ہو جائے، بدل جائے، خاص طور پر ہدایت آنے کے بعد اگر دل ٹیڑھا ہو جائے تو پھر انسان کیا گمراہی میں ہی چلا جاتا ہے. تو ایمان کی درستگی جو ہے وہ دل کی درستگی پر منحصر ہے. تقویٰ کا مقام بھی کہاں ہے؟ دل ہی میں ہے. اور سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی کیا ہے؟ دل ہے. تو ہمیں اپنے دلوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے. دل کی صفائی کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اللہم آمین
اللہ مہادی قلبی وسدد لسانی وصل سقیمت قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینوں کو دور فرما۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر۔ یہ دونوں جو دعائیں ہیں نا، یہ اس میں اورنج والی بک ہے، اس میں بھی موجود ہیں۔ کثرت سے استغفار بھی دل کو صاف رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنے مادہ منویہ کے شر سے، اور دل کی ثابت قدمی اور اس کے ایمان سے مزین ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے۔ یہ دعائیں خاص کر ان لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے جو دل کے گھٹن یا تنگی کا شکار ہے یا کسی بھی دل کے مسئلے کا شکار ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون اور ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا ہوا تھا فرعون کا حال کیا ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے فرعون کے پاس، حضرت کے بھائی ان کے ساتھ گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام، تو اس نے انکار کر دیا تھا، فرعون نے انکار کر دیا تھا اور مقابلے کے لیے بلایا تھا کہ مقابلہ کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ان کو تبلیغ کرتے رہے کئی سال تک۔ پھر حکم ہوا تھا کہ اپنی خوف کو لے کر جو ہے وہ تم جاؤ اور سمندر سے گزرو تو اپنا عصا مارو گے وہاں پہ، تو سمندر 2 حصے ہو گیا تھا اور انہوں نے وہ پار کر لیا تھا۔ اور جب موسیٰ اور فرعون اور اس کے فرعونی ساتھ میں آئے، قوم کے ساتھ جب آئے تو اس نے کہا کہ میں بھی پار کر لیتا ہوں، سمندر جو ہے وہ دونوں طرف پارٹ ہوا ہوا ہے۔ تو جب وہ آیا تو سمندر برابر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں حکمت، جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی طرح تباہ کرتا ہے۔ بس اے نبی، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ یہاں پہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے، جنگ بدر کا۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے 2 چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان 313 تھے اور جو کفار تھے وہ 900 کے قریب تھے، یا تقریباً 1000 تھے۔ تو مسلمانوں کو جو کفار نظر آ رہے تھے وہ اپنی تعداد سے صرف 2 600 نظر آ رہے تھے، اور کافروں کو مسلمان 313 تھے لیکن ان کو 2000 نظر آ رہے تھے، اتنے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، کم تعداد میں بھی ہوں گے ایمان والے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت مدد حاصل ہوتی ہے ایمان والوں کو۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا کیا چیزیں گنائی گئی؟ مرغوبات نفس، جو کہ ہمارے نفس کو پسند ہے، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، زیورات کتنے پسند ہیں، اور چیدہ گھوڑے۔ اس وقت تو گھوڑے سواریاں ہوتی تھیں، آج کل جو برانڈڈ ساری گاڑیاں ہیں، کتنا شوق ہے لوگوں کو، ایک کے بعد ایک نئی گاڑیاں، ضرورت نہیں ہے چینج کرتے ہیں۔ مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، مطلب یہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اور آخرت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، اور وہی سب سے بہتر ٹھکانہ ہے۔
وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے. وہ لوگ جو تقویٰ کی روش اختیار کریں. اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ تقویٰ کی روش اختیار کرنا. ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ ہمیشگی کی زندگی حاصل کریں گے. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے. تقویٰ والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں. ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. الصابرین والصادقین والخانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ان صفات کو پڑھ کر ہمیں اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. کیا ہم استغفار مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے؟ کیا ہم صبر کرنے والے ہیں؟ کیا ہم راز باز ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں؟ کیا ہم فیاض ہیں؟ کیا ہم سخی ہیں؟ اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے ہیں. ہم سب کو بھی چاہیے کہ یہ تمام کام، یہ تمام خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں، دل بھی سچے ہوتے ہیں، ارادے بھی سچے ہوتے ہیں، اور زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں، اعمال بھی سچے ہوتے ہیں. اور خانتین جو اللہ کا حکم ملے اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کر ڈالتے ہیں. قنوت کہتے ہیں دوام کو، اطاعت یعنی اطاعت پر دوام، اطاعت یعنی اطاعت پر پابندی. اور والمنفقین جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرنے کا، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، فی سبیل اللہ وہاں پہ خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار یہاں سحری کے وقت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ فجر کے وقت اٹھ کر معافیاں مانگتے ہیں. جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، سحر کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کر معافیاں مانگتے ہیں. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف کا قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا پھر واقعی کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کرے تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سے تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی ان کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اسے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو کہ اگر تم لوگ ہدایت سے بھٹک گئے تو تم لوگ آپس میں علم آنے کے بعد اختلافات میں پڑ گئے تھے اور آپس میں فساد جھگڑے میں پڑ گئے تھے. تو اسی وجہ سے تم لوگ اپنے اصل راستے سے ہٹ گئے. اور یہ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز کی. وہ لوگ کیا کہتے تھے اہل کتاب؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آتش دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر سزا بھی ملے گی تو بس تھوڑی دیر کی اور پھر واپس ہم جنت میں چلے جائیں گے. ان کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا. کہو خدایا ملک کے مالک
تو جسے چاہتا ہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 26 ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بہت زیادہ بے قدری ہو رہی ہو نا، نا قدری ہو رہی ہو، کوئی کسی کی قدر نہیں کر رہا، عزت نہیں کر رہا ہوتا ہے، کہیں آپ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں قدر نہیں ہے آپ کی، اور کسی آفس میں قدر نہیں ہے، کہیں پہ محلے میں قدر نہیں ہے، تو اس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یارو مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاصل پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اعمال نامے جب کھلیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے۔ انتہا پسندی جو ہے وہ درست نہیں ہے نا، شدت پسندی نہ ہو کہ اللہ کا اتنا خوف طاری کر لیا کہ اللہ سے نا امیدی ہو جائیں، اور نہ اتنے بے خوف ہو جائیں کہ اس کی پکڑ کا احساس ہی نہ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ غفلت سے باہر نکل سکیں۔ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، خود کو پہچانتے ہیں اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اتباع رسول جو ہے وہ اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا ثابت کر سکتا ہے۔ رسول سے محبت ہے تو زبانی ہی دعویٰ نہیں کرنا، ثبوت بھی لے کر آنا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات بتائی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو۔ اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت اور عمل کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، نہیں، صحیح احادیث پر بھی عمل کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی محبت سے دوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفر، نافرمانی اور گمراہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا نسخہ ہے ایک۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے۔ آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے اور ان میں سے جو انہوں نے پایا وہ پیا، جو زمین پر گرا اسے اٹھایا، سینوں پر ملا، چہروں پر لگایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کس چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت نے، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ کہ اے اللہ کے رسول، اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تم 3 خوبیوں کو پر ہمیشگی کرو، ان کو ہمیشہ کرتے رہو۔ 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، اور نمبر 3 اچھا پڑوسی بننا، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، اب یہاں سے بی بی مریم کا، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت یعنی کہ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی
جب وہ ان کے پیٹ میں تھی مریم علیہ السلام، دعا کی تھی کہ جو میرے یہ بچہ ہے ہونے والا ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں اور وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، مطلب دین کے لیے وقف کر دیا تھا انہوں نے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ میری اس پیشکش کو قبول فرما اور تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کچھ صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں جیسے اصحاب صفہ، کچھ صحابہ یکسو ہو کر صرف دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کام کرنا چاہیے۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے وقف کیا۔ ایک عورت اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے نا، لڑکی پیدا ہونے پر وہ مایوس نہیں ہوئی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا، تو لڑکی پیدا ہونے پر وہ مایوس نہیں ہوئی، لڑکی ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے ان کو مریم علیہ السلام کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ رب سے باتیں کریں اور مدد بھی ساتھ ساتھ مانگتے جائیں نا، کتنا اچھا انداز ہے ان کے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا۔ اللہ سے دوستی کریں تو بہت زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہم باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، وہ تو ہے، لیکن اللہ سے ہمیں سرگوشیاں کرنی ہیں۔ تربیت تو رب ہی کرتا ہے، ماں باپ تو صرف کوشش ہی کرتے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کو ہمیں اپنے رب کے حوالے کرنا ہے، ماحول سے اور بچوں سے پریشان ہو کر مایوس نہیں ہونا چاہیے ماؤں کو، بلکہ دعاؤں میں کثرت کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، اسی طرح میرے بچے کی حفاظت فرما، جس طرح سے مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، میرے بچوں کی بھی اسی طرح تو حفاظت فرما۔ تو اخلاص کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے نا، دعا بھی کریں گے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتا ہے اس کو۔ پھر جب وہ بچی یعنی مریم علیہ السلام اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اس اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے ان کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ تو پہلے جو نا قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ جو لوگ دین کا کام وقف کر دیے جاتے تھے نا جو لوگ، تو ان کی پرورش کے لیے بھی، اور چونکہ یہ مریم علیہ السلام ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا تو اس لیے بھی قرعہ ان کے لیے ڈالا گیا کہ ان کی پرورش کے لیے کوئی ایک ذمہ داری لیتا، تو ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تھے، تو ان کے اوپر ان کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ دعا ہے نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مانگنی چاہیے اس دعا کو۔ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی جب آپ نے فرشتوں نے آواز دی، جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اور اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار ہوگا۔ یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی کہ مجھے اپنی قدرت سے نیک اولاد عطا فرما اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، 90 سال تک تھی یا شاید اس سے بھی زیادہ تھی، تو اس وقت انہوں نے دعا فرمائی۔ تو انہونیاں کبھی بھی ہو سکے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرشتوں نے یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشخبری دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی سرداری اور بزرگی کی ایک شان ہوگی، اور کمال درجے کی جو ہے وہ ضابط ہوں گے، نبوت سے سرفراز ہوں گے، اور صالحین میں بھی شمار کیا جائے گا ان کا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، یعنی جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دیجیے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہیں کرو گے یا نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ تو نعمتوں کے استقبال کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ان کو نعمت ملنے والی تھی نا اولاد کی، تو نعمتوں کے استقبال کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنی ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے اور اللہ اپنے رب کو بہت زیادہ
یاد کرنا ہے۔ تو جب یہ خوشخبری ملے کسی اچھی نعمت ملنے کی تو اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں اور صدقہ و خیرات کریں۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا ہے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کے تابع فرما بن کر رہے اور اس کے آگے سر پر سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم علیہ السلام کے سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ دیکھیے جو ہے کبھی ضائع نہیں جاتی، قربانیاں بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی، اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ تو اللہ کو دے کر تو دیکھیں کہ چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، وقت ہو، اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، اخلاص سے کے ساتھ کیا گیا کام ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے کیے گئے وعدے سچے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتا ہے۔ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر تک پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی پروردگار میری، ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا کہ اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں ہے، اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام کیا، اپنی جو قوم تھی نا، اپنی قوم سے یہ کلام کیا تھا کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ آیات پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ جو وقت آیا ہوا تھا، جو عیسائی تھے اور جو اللہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو ان کو بتاؤ کہ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر کار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری جو ہے تو لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں نکلے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے
انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اے نبی، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی اگر محض بے باپ پیدا ہونا ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی ہے، دلیل ہے، تو تب تو پھر عیسائیوں کو آدم علیہ السلام کے مطابق بدرجہ اولا ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے، کیونکہ مسیح علیہ السلام تو بے باپ ہی پیدا ہوئے تھے، ان کی والدہ تھی، مگر آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ آ جانے کے بعد اب کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے کہ جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اے نبی کہو، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ بلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان بات یکساں کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس بھی توحید کا ہی سبق آیا تھا۔ جو عیسائی اور یہودی تھے ان کے پاس بھی توحید کا ہی سبق آیا تھا، جو ان کے نبی لے کر آئے تھے وہ توحید۔ ہر جو مذہب آیا ہے دین اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی آئے ہیں وہ ہمیشہ توحید کا سبق لے کر آئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ وہ اہل کتاب کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ سے نسبت دیتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے بھی پہلے کے ہیں۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس کی نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ تو یہاں پہ مشاہدہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات تھے، اور وہ بلند پایہ مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھیں کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کے طرز سے واقف ہو اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، یعنی کہ وہ لوگ مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے۔ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دے دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف
قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرمائے۔ وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ ہماری ہی نسل میں چلے گی، تو جبکہ نبوت جو ہے وہ کس میں آ گئی تھی؟ حضرت بنو اسماعیل میں آ گئی۔ اے اہل کتاب میں تو کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف مصروف کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبادت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبادت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ تم میں الہ ہوں، نعوذ باللہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں چار اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایت پر یہ مان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرما مسلم ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامراد رہے گا۔ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اسلام کا مطلب ہے فرما برداری۔ ساری کائنات کا دین اسلام ہے کیونکہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کے یہاں مقبول دین اسلام ہے، اس لیے ہمیں بھی اسی پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اس لیے صبح و شام 3 بار یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ہمیں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، تو ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔
تو دین جو ہے نا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی نعمتیں چھین جائے، وہاں ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ذرا برابر نیکی کی گئی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن روز قیامت ہم زمین پر بھی سونا دیں گے نا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا کہ اگر تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم وہ فدیہ میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں جب کہ تو آدم کی پیٹھ پہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک پر ہی مضر رہا، تو اب توبہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ آج کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کیا تو اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر کوئی شرک و کفر کے ساتھ مرا تو پیچھے اس کی اولاد جو مرضی اس کی طرف سے صدقہ کرے، مرنے والوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یقین رکھو، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئی زمین پر سونا بھی فدیہ کر دے، روئی زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 3 دل کا رسول مکمل ہوا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے اللہ پاک ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی علم یہاں پہ حاصل کیا ہے آج، اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ علم نافع بنا دے، ہمارے لیے وہ نفع مند علم بنا دے، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک جس نے یہ بیان کیا، جن جن لوگوں نے بیان سنا، ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے انہیں قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے۔ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیے، لوگ جو بھی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ لوگوں کی اپنی جو بھی دعائیں ہیں اپنی دعائیں آپ لوگ مانگ لیں، دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہیں اس محفل کے بعد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔